वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम कड़वा सच लेकर आपके सामने हाजिर है सैयद कैसर इकबाल और फैसल दुरानी, आपकी बातों का जवाब देने के लिए और आपको इंफॉर्मेशन वो जो कि छुपी हुई कड़वा सच ऐसा जो कि लोगों के गलों में कड़वाहट घोल दे और उन लोगों में जिनको कड़वा सच या सच सुनने की आदत नहीं है। फैसल साहब, रेलवे के हवाले से आपने निकाली हुई इंफॉर्मेशन, हम रेलवे के हवाले से बात कर रहे थे कि रेलवे की बदहाली का जिम्मेदार कौन है। देखिए, अगर हम किसी सियासतदान को कहते हैं तो वो बुरा मान जाता है, अगर हम किसी अरबाब इख्तियार को कहते हैं वो बुरा मान जाता है, अगर हम कहते हैं जी मजदूर उसके जिम्मेदार है। लेकिन मेरा ख्याल है कि फैसल साहब, जहां हुकूमती करप्शंस होती है ना, वहां पर मुआशरती करप्शन का पहलू भी हमें सामने रखना चाहिए जी। जैसे कि मुआशरती का पहलू ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक की वो लाइन, वो वहां से माल बरदार गाड़ी बंद की गई और वहां पे उन्होंने घर बना लिए। अब वहां पर रहने वाले लोग, वहां पर गुजरने वाले लोग वो तमाशा देख रहे हैं, कोई उसके ऊपर आवाज नहीं उठाता। आप ये देखिएगा कि जब आप मुगलपुरे चले जाएं तो जो बाजा लाइन है, बाजा लाइन के करीब इस वक्त जितनी रेल की पटड़ी है उस पर उन लोगों ने झोंपड़ियां डाल ली हैं। अब वो आस्ता आस्ता झोंपड़ियां जो है ना वो पहले कच्चे मकानों में होंगी तब्दील, फिर पक्के मकानों में, फिर जब वहां पर पुलिस उनको खाली कराने लगेगी तो हमारा मीडिया भी चढ़ दौड़ेगा कि जनाब गरीब आदमियों को बेघर किया जा रहा है। उस वक्त पहले कब्जा किया है उन लोगों ने। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप सिर्फ रेलवे की बात कर रहे हैं, अगर रेलवे की बात करें तो ये जो अवामी हुकूमत है इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया। लोग कहते हैं कि जी आमरिया जो है वो तबाह करती है मुल्क को, और ये जमहूरियत जब आई है तो इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। ना सिर्फ रेलवे ने, PIA का बेड़ा गर्क कर दिया, हर एक इन्होंने तबाह कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि इनको को पूछने वाला नहीं है कि खुदा का खौफ करो, गरीब लोग तो मर रहे हैं। यकीन करें, आप ऐसे लोग हालात में जी रहे हैं कि उनको रोटी नसीब नहीं है, और ये अपने सिर्फ जो है ना बेच के अदारे और गबन मार मार के लूट के अपने खजाने भर रहे हैं। कोई इनके बारे में कोई बात करे ऐसा कि खुदा करे इनको अकल आ जाए कि मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें। पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम जो है वो गुर्बत और महंगाई और करप्शन की वजह से पिस रहे हैं। कोई इसके बारे में कोई ऐसी हुकूमत से कोई बात करें, आप मीडिया के लोग हैं, कि खुदा करे इनको अकल आ जाए और इस मुल्क को बचा लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। खुदा करे कि ऐसा ही हो कि तमाम लोग जो हैं, जिनमें हुकूमतें हैं, जिनमें अरबाब इख्तियार हैं, इंतजामिया है, और हम लोग भी जो मुआशरे का एक नासूर बने हुए हैं, हम लोग भी उन्हीं में शामिल हैं। ना हुकूमती करप्शन खत्म होती है और ना ही मुआशरती करप्शन हमारे मुल्क से खत्म होने का नाम ले रही है। हमें भी अपने जो है वो गिरेबान में झांकना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी बुराई है जिसको हमने रोकना है। अगर रोक नहीं सकते तो उसको गलत कहना है, और अगर गलत नहीं कह सकते तो उसके बारे में वहां से मुंह फेर कर जरूर गुजरना है, और उसको गलत कहना हमारे सुन्नत में और हमारे फराइज में शामिल होता है। कैसे साहब, इसमें मैं एक बात और जो है वो ऐड करता जाऊंगा, और ये बात ठीक है कि जो हुक्मरान है उन्होंने करप्शन की, अफसरान ने करप्शन की, लेकिन उसमें बराबर के हिस्सेदार मुलाजमीन भी हैं, बराबर के हिस्सेदार मुलाजमीन है। जिस तरह उन्होंने उस खातून ने बताया था कि जब आप टिकट लेने जाते हैं तो रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन वाला जो है वो कुली के साथ मिला हुआ है, उन्होंने अपने एजेंट रखे हुए हैं। तो जो छोटा अमला है वो भी टका के करप्शन कर रहा है, जिसका हाथ बात करते हैं। एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। गालबन लाइन कट गई जी, आप बात कर। वो अपना ये कि किसी ने कहा ना कि आप जो है जब हाथ नहीं पहुंचता तो वो कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। इस वक्त जो छोटा अमला है वो भी आप देखें, अगर एक अफसर है उसका जितना लेवल है उसने उस हवाले से करप्शन करनी है। अब एक छोटा आदमी है जो क्लर्क है तो उसने 10,000 की करप्शन करनी है। मुझे एक बात बताएं फैसल साहब, मैं इसी बात तरफ आ रहा हूं कि हम जरदारी साहब को बुरा कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब को बुरा कहते हैं। क्या वो मजदूर जो कि जिसको पता है कि मैंने महीने बाद इस रेलवे से, इस अदारे से सैलरी लेनी है और वो सैलरी जो है वो मेरे बच्चों में इस्तेमाल होनी है जाके, क्या उसको जरदारी साहब ने कहा हुआ है कि वो सुबह आए, नंबर टांगे, दूसरे दरवाजे से निकल जाए, शाम को 4 बजे आए, नंबर उतारे और रख कर घर चला जाए और दिहाड़ी पूरी कर दे? हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, इस हवाले से आपसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। लाइन कट गई जी।
جی کیسا صاحب دیکھیں اس یہ کرپشن کس طرح؟ جی میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں کہ اس وقت جو ریلوے کا سب سے بڑا سٹور ہے وہ باجا لائن کے قریب ہے جہاں ریلوے ورک شاپس ہیں جی. وہ ریلوے ورک شاپس کے پیچھے جو سٹور ہے اس میں کروڑوں روپے کی کرپشن ہوئی افسروں کی معاونت کے ساتھ، لیکن کی جس نے سٹور کیپر نے اور دوسرے عملے نے کی. اس کے بعد اعلی حکام نے اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا. آپ کا تمام لوہا چوری ہو گیا، آپ کا عملہ ملوث، آپ کا ڈیزل چوری ہو گیا. میں آپ کو بھی 2-3 چیزیں اور بتاؤں. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون سا بات کریں گے؟ میں محمد شیخ بارجن سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. جی جناب شیخ صاحب فرمائیے. میں اللہ کے فضل و کرم دے نال عالماللہ تیار کیتا ہے پاکستان دے واسطے. جی میں نام رکھا محافظ پاکستان رشید فارمولہ. جی کوئی محکمہ ایسا نہیں جسا میں نے مل بدل تیار نہیں کیتا. ٹھیک. اللہ کے فضل و کرم دے نال کرپشن تو پاک، رشوت تو پاک، پتھا گوئی تو پاک، جوئے خانے رنڈی بازی، یعنی کہ ہر قسم کا جڑا جرائم ہے انشاءاللہ تعالی ختم کر دیتا جائے. اچھا شیخ صاحب ہمارا پروگرام ختم ہونے کے بعد اسی نمبر پر کال کر کے اپنا ایڈریس، اپنا فون نمبر اور اپنا کوئی بھی ڈیٹا ہے وہ یہاں پر لکھوا دیجیے گا. ہم کوشش کریں گے آپ سے کانٹیکٹ کریں گے، اس حوالے سے آپ سے بات کی جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا. اپنا خیال رکھیے گا. جی فیصل صاحب. جی کیسا صاحب جو انتہائی اہم ترین بات میں بتانا چاہ رہا تھا ناظرین کو کہ اب پہلے ہم افسروں کی بات کر رہے تھے، اب میں چھوٹے طرف آتا ہوں، ان لوگوں کے چھوٹے افسران کی طرف کہ ہر گاڑی میں، آپ کی گاڑی میں بھی انجن آئل پڑتا ہے. وہ انجن آئل کی ایک لمٹ ہے کہ آپ 3000 کلومیٹر تک یا 5000 جس طرح کا انجن آئل ہے اس کے مطابق آپ گاڑی چلاتے ہیں. جی. یہاں پر یہ ہوا ہے کہ آپ نے کاغذوں میں تو انجن آئل تبدیل کر دیا، آپ نے کاغذوں میں تو سی آئل، گیئر آئل اور دوسرے آئل جو ہیں وہ تبدیل کر دیے، لیکن وہ جو اصل تھا وہ تبدیل نہیں کیا جا سکا. اس سے کیا ہوا کہ جب انجینئرز کو بلایا گیا جن کے چائنا کے آپ نے انجن لیے تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ یہ آپ نے آئل چینج کیا. انہوں نے کہا جی آئل، جب انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے جھوٹ بولا کہ جی آئل چینج کیا، لیکن دیکھیں نا آپ ان کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ خراب ہی صرف اس وجہ سے ہوئے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں بول رہا ہوں، میں نام نہیں بتانا چاہتا. جی ہاں جی. اور یہ ہے کہ دراصل ریلوے کی بدحالی کا ذمہ دار اس کے اعلیٰ افسران اور ریلوے پولیس ہے. جی. اب تک اس کو اتنی ریلوے پولیس اسٹیٹ بینک میں نہیں ہوتی جتنی کہ ان اسٹیشنوں پہ موجود ہوتی ہے. صحیح. تو نہ ان کی ضرورت ہے، ایک دو بندہ چاہیے جس طرح سیکورٹی گارڈ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں دوسرے بینکوں میں. یہ ریلوے کی پولیس آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ریلوے کی پولیس تو خود لوہا چوری کرواتے ہیں یہ اسٹیشنوں سے اندروں سے لگ جاتا ہے اور پھر انہیں کو 3 پھول لگ جاتے ہیں. یہ دیکھیں پہلے چوری کروانے والے وہی ہیں، بعد میں پکڑ کے لے جاتے ہیں اور ان کو 3 پھول لگ جاتے ہیں. میری بات یہ ہے کہ 18ویں اسکیل سے اوپر والے افسر موجود نہیں ہونے چاہیے. افسروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس طرح پرائیویٹ کمپنی والے ہوتے ہیں ان کی اتنی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی گاڑیوں میں ایک تھان کپڑے کا رکھ کے لے جاتے ہیں، لے کے آ جاتے ہیں کہ ان کی اپنی مل ہے، اپنی فیکٹری، ان کا کرایہ بچ جائے. لیکن ہمارے جو افسران ہیں ان کی پوری سلونے ہیں، پورے افسران ہیں، ان میں پوری ان کی فیملی سفر کرتی ہیں، کوئی کرایہ نہیں ہے. ان کے ہر اتنے سے بڑے بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں کہ جن کا حساب کوئی نہیں ہے، اور ان میں ہر میں الگ الگ نوکر ہے. تو خدا را 18ویں اسکیل سے اوپر کے افسر ختم کر دیں، ریلوے پولیس کو ختم کر دیں. اور چند ایک ضروری باتیں میں بعد میں نمبر آپ کو لکھاؤں گا تو آپ کو میں چند باتیں اندر کی بتاؤں گا جس سے ریل ٹھیک ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا. اچھا جی فیصل صاحب آپ انجن آئل جو تھا جب انہوں نے آگے چیک کیا تو پتا چلا کہ یہ وہی انجن آئل استعمال کرتے رہے. اس کے بعد انکوائری کمیٹی بنائی گئی. اس انکوائری کمیٹی میں ہمارے جو ایم این اے ایاز صادق صاحب اس کے چیئرمین ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی کے جنرل مینیجر تھے سعید اختر صاحب، اس کے بعد محمد شفیع صاحب جو کہ ممبر فائنانس ہیں وہ موجود تھے. ان تمام لوگوں نے اس کی انکوائری شروع کی. تو اس انکوائری میں نہ صرف انجن آئل کے بارے میں بلکہ جو فلٹر ہیں جو لگائے جاتے ہیں انجن میں اس کے بھی گفلے کروڑوں کے سامنے آئے. اور آج وہ کیس اس کو 2 سال ہو گئے، وہ کیس وہ انکوائری میں لگا ہوا ہے. بس ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون سا بات کریں گے؟ میں جہاں زیب بات کر رہا ہوں وزیر آباد سے. جی فرمائیے. جی سر میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ وزیر آباد میں ٹکٹ وغیرہ جدھر سے لیتے ہیں نا
ہاں ادھر یعنی کہ جو بھی ہے وہ ٹکٹ بیچنے والے کو قیمت سے زیادہ پیسے لیتے ہیں. جی ٹھیک. ہاں بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا. دیکھیں یہ وہی بات آ رہی ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ زرداری صاحب نے تو نہیں کہا ہوا کہ یار آپ ٹکٹ, اور یہ بلور صاحب نے تو نہیں کہا ہوا وہی میں کہہ رہا ہوں جناب علی آپ اس طرح کے کام کریں. اچھا اب جو بات ایک اور کیسا صاحب, سوری میں آپ کی بات کاٹی ہے, کہ وہ ابھی ایک صاحب جن کا ٹیلی فون آیا تھا اور انہوں نے کہا سیلون کے حوالے سے, آپ خود دیکھیں کہ ہمارا غریب ملک ہے. جب آپ کو یاد ہوگا اچھی طریقے سے جب معراج خالد صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو وہ سوزوکی ایف ایکس میں سفر کرتے تھے. انہوں نے سادگی اپنائی. جب ہمارے انبیاء اکرام اور ہمارے کل کائنات کے مالک آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں, انہوں نے ساری زندگی اپنے کپڑے خود سیے, پیوند خود لگاتے تھے, جوتی اپنے. حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس تھا نہیں. وہ تو دیکھنا کائنات بنائی ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جب وہ خود پیوند کاری کر سکتے ہیں تو یار ہماری کیا حیثیت ہے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب, بہت مبارک ہو جی, آپ کا پروگرام سنتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے. ہر روز ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس انتظار میں. بہت شکریہ جناب. جی کون سا بات کریں گے؟ کیونکہ غریب آدمی بھی آواز پہنچا سکتا ہے. جی جی فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں؟ ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی مثلا کسی جگہ پہ بھی کرپشن ہو نا, اس کرپشن پہ جو بندہ کرپشن کر رہا ہے اس کو پکڑا جائے نا جی, تو اس کو سزا تو چاہیے. تو میرا خیال ہے دوسرے لوگ خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی, بہت مہربانی جناب. بڑی نوازش آپ کی ہمیں کال کرنے کا, آپ کی دعاؤں کا اور آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. اسی طریقے سے آپ کی کالیں جو ہے وہ ہمارا حوصلہ, ہمارا خون بڑھانے میں کام آتی ہے. ہمارے ساتھ اسی طریقے سے فون کرتے رہا کریں اور ہمارا پروگرام دیکھنے کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. بات یہ ہے فیصل صاحب کہ یہ معاملات, یہ جو حکومتی ہم کرپشن کی بات بار بار کرتے ہیں, اداروں کی کرپشن کی بات کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ بات واقعی سیکھنی اور سمجھنی چاہیے کہ معاشرتی پہلو جو ہے نا, جو معاشرتی برائی ہے جو ہم لوگوں میں ہے, اگر ہم بھی اس کا تھوڑا سا کلا کما کرنا شروع کر دیں, ایک سیلف سینسر ہوتا ہے, جب ہم اس کا استعمال شروع کر دیں گے تو شاید حکومتی عملہ یہ مجبور ہو جائے گا ہماری بات ماننے. جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ اتنا غریب ملک جو ہے جس میں سادگی ہونی چاہیے. ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ واحد وہ ہیں جو کہ کہتے ہیں سادگی اپناؤ. بھئی وہ وفاقی حکومت تو سادگی کا ذکر ہی نہ کرتی, ان کو تو چھوڑ دیں. لیکن جو شخص سادگی کا بہت برملا دعویٰ بھی کرتا ہے, کہتا بھی ہے, اس کے خود اپنے آگے پیچھے جو ہے وہ 40 گاڑیاں ہوتی ہیں. لیکن ان باتوں سے ہٹ کے کیونکہ آج ہم ریلوے کی بات کر رہے ہیں, آپ بتائیں کیا جواز ہے کہ یہاں پر افسران جو ہیں گریڈ 19 کے اور 20 کے, ان کو سیلون دیے گئے, اور وہ سیلون جو ہے وہ پورا ایک کوپا ہے جس میں جناب 150 آدمی سفر کر سکتا ہے. آپ نے وہ کوپا دیا, اس میں لگژری قسم کے بیڈ لگے ہوئے, لگژری کھانا ملتا ہے. انہوں نے جناب اگر کسی دوست کو ملنے جانا ہے, سب کچھ فری ہے, اور دوست کو ملنے جانا ہے پنڈی, تو وہ جناب سیر کرنے کے لیے پنڈی نکل گئے, کسی ٹرین کے ساتھ لگوا لیا, اس کے بعد سیر کرنے کے لیے کراچی نکل گئے. یعنی انہوں نے تو ایک موج منڈا بنا رکھا ہے نا, اور اصل یعنی لوٹ پوری فیملی لوگوں کو ساتھ, دوستوں احبابوں کو ساتھ, اور کزن اور سارے مل ملا کے جو ہے سر موج میلے کرا رہے ہیں لوگوں کو. آگے گیسٹ ہاؤس میں ریلوے کے فری جہاں رہنا ہے. اور پھر یہ جو آپ کے یہ ان کی جو کوٹھیاں ہیں, مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی کوٹھیوں کا کیا تعلق ہے. اب بیوروکریسی کی ہم بات کرتے ہیں, سی ایس پی افسران جی او آر 1 کی کسی ایک بڑی کوٹھی جو ہے نا, اس کی 4 کوٹھیاں بنا لیں تو وہ یہاں میو گارڈن جو اس وقت ان کا ریلوے افسران کا ہے, میو گارڈن میں اتنی بڑی کوٹھی ہے کہ اس کے 4 تو لان ہے, اور انہوں نے سوئمنگ پول بیچ میں بنا رکھے. جنرل مینیجر ہو یا دوسرے جو آپ نے لوکو شیڈ, کیرج شاپ, یہ مغل پورے کے ساتھ ورک شاپس ہیں جو ان کے ساتھ آپ دیکھیں تو رات کو دن کے ٹائم صبح ان کی دیواروں سے اندر سے کوئی لوہا پھینکتا ہے, اسٹیل پھینکتا ہے, پیتل پھینکتے ہیں, اور باہر سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کو اتارنے کے لیے. یہ اس قسم کی چوریاں, چھوٹی چوریوں سے اس کو خالی کیا جا رہا ہے. یہ ہے صورتحال ریلوے کی. تو ریلوے کی بدحالی دن بدن کیسے بدحالی کی طرف نہ جائے, بہت ہی برا حال ہے. جب تک آپ یہ کلا کما نہیں کریں گے اس وقت تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. صحیح بات ہے. مگر کیسے صاحب آپ نے کہا ہے کہ پروگرام کا وقت شاید ختم ہو رہا ہے, تو ناظرین ہماری یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں, آپ کو انفارمیشن فراہم کرتے رہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے دوبارہ پھر آپ کے ساتھ ملیں گے جمعرات, جمعہ اور ہفتے کو. تو ناظرین آپ دعا کی
کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت دے کہ ہم اسی طریقے سے جو کڑوا سچ ہے آپ کے سامنے لاتے رہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اپنے ساتھی سید کیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجئے. اللہ آپ کا، ہمارا اور پورے پاکستان کا محافظ ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.